अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गोटकी के करीब अफसोसनाक ट्रेन हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गोटकी में ये पहला ट्रेन हादसा नहीं है, इससे पहले भी 4 बड़े हादसा गोटकी में हो चुके हैं जिनमें मजमूई तौर के ऊपर 300 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हुए हैं। और गोटकी जो है पाकिस्तान रेलवे के उन डिवीज़न्स में शुमार होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसा हुए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। ये सखर डिवीज़न का इलाका है। पाकिस्तान रेलवे की जो टेरिटरी को मुख्तलिफ डिवीज़न में तकसीम किया गया है तो सखर डिवीज़न में गोटकी का इलाका आता है। और सखर डिवीज़न में पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक जो है कि 21 बड़े ऐसे हादसा हुए हैं जिनमें कीमती जानों का नुकसान हुआ है और इन 21 हादसा में 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हुए हैं। और ये जो 21 हादसा हैं इनमें से 8 हादसा जो हैं वो सखर डिवीज़न के इलाके में हुए हैं। इन 8 में से 4 जो हैं वो गोटकी के इलाके में हुए, जबकि एक मोरो में, सांगी में, मेहराबपुर और रोड़ी में भी एक ट्रेन हादसा हुआ। इनके अलावा मुल्तान डिवीज़न में जो हादसा हुए उनकी तादाद 5 है। उनमें लियाकतपुर, खानेवाल, लोधरा और सादकाबाद शामिल हैं और वहाँ पर भी कीमती जानों का नुकसान हुआ था। कराची डिवीज़न में 3 ट्रेन ट्रैफिक के हादसा हुए। गुजरांवाला डिवीज़न में 2, नारोवाल अटक और बलूचिस्तान में आबे गुम एक इलाका है, वहाँ पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। ये ट्रेन हादसा क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इसके अंदर क्या ह्यूमन एरर होता है या इसमें कहीं कोताही है इदारे की, या इसमें घोस्ट मुलाजमीन भी भर्ती किए गए जैसे कि मुख्तलिफ इदारों में महकमा तालीम और कई और इदारे थे जिसमें माजी करीब में हुकूमतों ने जब कैंपेन चलाई तो बेशुमार ऐसे मुलाजमीन जिनका वजूद नहीं था या अमवात हो चुकी थी या काम नहीं करते थे लेकिन सैलरीज रेगुलर ले रहे थे। तो क्या रेलवे के अंदर भी ऐसा मामला है, और क्या ये मामला भी हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या जो हमारी रेलवे लाइन की कैपेसिटी या लोड उठाने की वो कितनी है, और इस वक्त जो है पर ट्रेन या फी बोगी जो है कैरेज की जो होती है वो कितना लोड लेके जा रही है, क्या उसकी वजह से भी हादसा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये हम देखेंगे। हमारी इतलात ये हैं कि जो पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक है इसकी जो कैपेसिटी है वो इस वक्त ओवरलोड ज़्यादा काम हो रहा है। और बिलखसूस ये सखर डिवीज़न का ट्रैक है, इसके बारे में ये बताया जाता है, जो रेलवे के हुकाम हैं उन्होंने ये बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हादसात की वजूहत हैं वो ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं होता। जितने मर्ज़ी आप मेंटेनेंस का बजट भेज दें, यहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर भर्ती की गई थी, ये मुलाजमीन काम पर नहीं आते जिसकी वजह से मेंटेनेंस का काम वहाँ नहीं हो पाता। जितने भी फ़ंड जाएँ वहाँ पर वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं होते जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात होते हैं। जो मेंटेनेंस की बीट्स बनाई जाती हैं उनको रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर जो गैंग्स कहा जाता है उसमें कोई तकरीबन एक गैंग में ये बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर का एरिया जो है कि इनकी ज़िम्मेदारी होती है और इसमें कोई 15-16 एहलकार होते हैं जिन्होंने उस ट्रैक के अंदर उसकी रेल के जॉइंट होते हैं उनको चेक करना होता है, फिर उसकी बाकी जो मेंटेनेंस का काम है वो करना होता है। लेकिन इस डिवीज़न के अंदर ये बताया जाता है जी काम चोरी बहुत ज़्यादा है, गोश्त मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा की शरह सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो बड़े वाक़यात हुए वो यही हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एक हादसा था 1990 में सांगी के करीब पेश आया जिसमें 350 अफराद जाँ बाग हुए थे। फिर 1991 में गोटकी में वाक़या पेश आया हादसे का, उसमें 100 अफराद जाँ बाग हुए थे। 1992 में फिर गोटकी के करीब हादसा पेश आया, 54 अफराद जाँ बाग हुए। 2005 में फिर गोटकी में ये वाक़या पेश आया था और उसमें भी 110 अफराद जाँ बाग हुए थे। इसके अलावा 1987 में मोरो के करीब हादसा पेश आया जिसमें 28 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए। और 1990 में सांगी के करीब पेश आया हादसा जिसमें 350 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए थे। मेहराबपुर में 2007 में हादसा पेश आया जिसमें 50 अफराद जाँ बाग हुए। और रोड़ी में 2000 में वाक़या पेश आया जिसमें जो है 19 अफराद जाँ बाग हुए थे। और इसके अलावा अगर एक और बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जो ट्रेन है कोई भी एक गाड़ी उसका जो मजमूई वज़न लोड का होता है वो 2000 टन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है
جو ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں وہ ٹریک کی حالت کو دیکھے بغیر جو ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں ان کا جو لوڈ ہے وہ 3300 ٹن ہے. اور یہ جو اوور لوڈنگ شروع ہوئی ہے یہ بالخصوص جب سے دو بڑے جو کول پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں, ایک سائیوال کے قریب جس کو یوسف والا کول کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور ایک میاں والی کے پاس ہے داؤد خیل کول کا پروجیکٹ ہے. جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں تو جو کوئلے کی جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی ہے ریلوے سے, یہ پچھلے 5-10 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اس میں فی بوگی جو 65 ٹن وزن الاؤ کیا جاتا ہے, لیکن اس وقت اور اس سے پہلے بھی جو کول میں یہ ساری بوگیاں چلائی جا رہی ہیں وہ 85 سے 90 ٹن جو ہے فی بوگی وزن لے کے جا رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت جو ریلوے لائن ہے اس کے اندر ایک لچک بھی پیدا ہوتی ہے, اسی طرح سردیوں میں یہ سکڑتی ہے. تو ان عوامل کی وجہ سے ایک تو اوور لوڈنگ ہے, دوسرا جو ہے سٹاف کی جو مینٹیننس کا کام ہے وہ پراپرلی نہیں ہو رہا. سٹاف جو ہے یا تو غائب رہتا ہے یا کام نہیں کرتا, یا سٹاف ہے ہی نہیں ہے اور وہ فرضی تنخواہیں جو ادا کی جا رہی ہیں سیاسی بنیادوں پہ جو بھرتی کیے گئے تھے. یہ دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. جو ابھی جو ریسنٹلی گوٹکی کا حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی جو ابتدائی جو ٹیکنیکل اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ٹریک جو ہے کہ وہ ناقص تھا اور وہ ٹریک ٹوٹا ہے, جس کی وجہ سے گاڑی الٹی ہے اور دوسری گاڑی جا کے اس میں ٹکرائی ہے. اگر ہم گزشتہ چند مہینوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ جو بکھر پپلا اور یہ جو ٹرین کا ٹریک ہے وہاں پر بھی وقتاً فوقتاً گاڑی الٹنے کے جو ہے کہ وہ واقعات پیش آتے ہیں, اور اس میں بھی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو مینٹیننس نہیں ہے, دوسرا جو ہے اس میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم جس نے بتایا جی کہ 21 بڑے حادثات ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, تو سب اگر ان کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کریں تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ریلوے کی تنزلی کس دور میں کیسے ہوئی اور مینٹیننس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. یہاں پہ پاکستان کے بعد جو پہلے تقریباً 1-2 دہائیاں تھیں اس میں صرف 3 حادثات پیش آئے تھے. 50s اور 60 کی دہائی میں صرف 3 ٹرین حادثات پیش آئے تھے, اور ان میں یہ 50 اور 60 کی دہائی میں جو واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک کراچی ڈویژن میں 1953 میں تھا جھمپیر کا واقعہ, وہاں پہ حادثہ ہوا تھا جس میں 200 افراد جاں باک ہوئے تھے. پھر 1954 میں جھنگ شاہی میں ٹرین حادثہ ہوا تھا جس میں 60 افراد جو ہے جاں باک ہوئے تھے. اور 1969 میں لیاقت پور, یہ ملتان ڈویژن میں آتا ہے, وہاں پہ ٹرین حادثہ ہوا جس میں 80 افراد جو ہے جاں باک ہوئے تھے. پھر جو 80 اور 90 کی دہائی آئی اس میں جو ٹرین حادثات ہیں ان میں اضافہ ہوا, اور 1987 سے 2000 تک اگر ہم یہ دیکھیں تو 6 واقعات ٹرین حادثات کے پیش آئے تھے. اس میں 1987 کا جو سکھر ڈویژن کے اندر مورو کا حادثہ ہے اس میں 28 افراد جاں باک ہوئے. 1990 سانگی کا 350 افراد جاں باک ہوئے. 1991 گوٹکی کا 100 افراد جاں باک ہوئے. 1992 میں پھر گوٹکی میں 54 افراد جاں باک ہوئے. اور 1997 میں خانے وال کے قریب جو ہے کہ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا جس میں 14 افراد جاں باک ہوئے تھے. تو یہ معاملات جو ہیں اسی طرح سے چلتے رہے, اور تاہم جو پہلی دہائی تھی 2000 کی 2001-2 سے لے کے 2010 تک, تو اس میں واقعات میں نسبتاً کمی واقع پیش آئی, اور اس میں صرف جو ہے کہ 2 ایسے حادثات ہوئے تھے جن میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا. کچھ ٹرین کے حادثات ہوئے تھے ایسے جہاں پہ بوگیاں الٹی تھیں لیکن ان کے اندر قیمتی جانوں کا نقصان نہیں ہوا تھا. 2005-6 میں ملیر میں اور جہلم کے قریب ڈومیلی ہے, یہاں پہ جو ٹرین کی بوگیاں الٹی تھیں لیکن ان میں کیونکہ یہ سامان والی بوگیاں تھیں تو اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. تاہم 2005 میں جو گوٹکی کا واقعہ ہوا تھا حادثہ اس میں 110 افراد جاں باک ہوئے تھے, اور 2007 میں مہراب پور کا جس میں 50 افراد جاں باک ہوئے. اس کے بعد جو 2010 کے بعد جو 2020 یا 21 تک اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو اس میں ٹرین حادثات کی تعداد میں بڑا نمایاں طور پر اضافہ ہوا, اور بالخصوص جو 2013 سے 18 کے درمیان
5 سال کا جو دور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس میں ٹرین ٹریفک کے جو 6 بڑے حادثات ہوئے تھے، اور پھر 2018 سے اب تک جو ہے کہ یہ 5 حادثات ٹرین کے ہو چکے ہیں جن میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ 2013 سے 18 کے درمیان جو ہے وہ 2 حادثات گجرانوالہ میں ہوئے تھے 2007 میں اور 2013 میں، جہاں پہ 2013 اور 2015 میں گجرانوالہ میں حادثات پیش آئے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک حادثہ جو ہے وہ خانپور کے قریب ہوا تھا جہاں پہ 14 افراد جہاں باق ہوئے تھے، اور 2015 میں گجرانوالہ کے قریب نہر میں ٹرین گر گئی تھی جس کے نتیجے میں 20 افراد جہاں باق ہوئے تھے۔ اسی طرح 2016 میں لانڈی میں کراچی کے قریب جو ہے کہ حادثہ ہوا تھا جس میں 2 افراد جہاں باق ہوئے تھے، اور پھر 2018 میں اگست 2018 میں اٹک کے پاس جو ہے کہ ایک حادثہ ہوا جس میں 20 افراد جہاں باق ہوئے، اور پھر 2017 لودھرا کا ٹرین حادثہ تھا جس میں ایک رکشے کے ساتھ ٹرین ٹکرا گئی تھی اور 6 جو اس میں اسکول کے بچے تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح 2018 میں نارووال میں ایک اسکول وین ٹرین کے ساتھ ٹکرائی تھی، 12 بچے وہاں زخمی ہوئے تھے، اور 2019 میں رحیم یار خان میں ٹرین حادثہ ہوا جس میں 70 افراد جاں بحق ہوئے، اور 2020 میں روڑی کے قریب ٹرین حادثہ ہوا، اس میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، اور اب 2021 میں گوٹکی کا یہ واقعہ پیش ہے جس میں 43 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یقیناً قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہیومن ایرر یا غفلت کی وجہ سے یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو جو بھی روح اس کائنات میں آئی ہے، اس دنیا میں آئی ہے، اس کو واپس جانا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس طریقے سے جہاں پہ غفلت کی جا رہی ہو اداروں کی جانب سے یا افراد کی جانب سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو ہے کہ بالکل بڑی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا وہاں پہ تمام سٹاف جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے اندر غلطی کوتاہی جو ہے کہ وہ کس کی ہے، اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا واقعی جو ریلوے کے بڑے ذمہ دار جو افسران ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اوور لوڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ٹریک کمزور ہوتا ہے، مینٹیننس ہوتی نہیں ہے، اوور لوڈنگ ہوتی ہے، گاڑیاں الٹتی ہیں یا حادثات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ اگر واقعی اوور لوڈنگ ہو رہی ہے اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تو پھر ایسے جو افسران ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے کہ وہ سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے، اور ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ اگر کسی ایسے واقعے میں جہاں کسی کی جان لے لی جائے اور اس کے اوپر پھر سزائیں ویسی ہی ہونی چاہیے جہاں پہ قیمتی جانوں کو ضیاع ہو۔ اس کو ایک صرف حادثہ قرار دے کے ختم نہیں کیا جانا چاہیے معاملے کو، اس کے اوپر بڑی آزادانہ طور کے اوپر اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور ذمہ داری کا تعین کر کے ان افسران کے خلاف جو بھی اس کے اندر خواہ وہ اگر منسٹر، سیکرٹری یا سینئر افسران ہے یا کوئی سیاستدان شامل ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کے حادثات کا ازالہ کیا جا سکے اور قیمتی جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکے۔